वेलकम बैक व्यूअर्स। मुबारक हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आजकल बड़ा एक गंभीर पेचीदा मसला और दोबारा से उभरा है ये मसला, फ़लस्तीन और इसराइल की जंग का। हमास की जानिब से जो हमले किए गए हैं, जिसके अंदर इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक सैकड़ों इसराइलियों की जानें जा चुकी हैं, और इसराइल के हमले की वजह से सैकड़ों फ़लस्तीनियों की जानें जा चुकी हैं। तो इसराइल ने इसे इसराइल का 9/11 कहा जा रहा है, और इसको जंग का ऐलान किया कि ये जंग है इस वक्त। मुबारक साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है समझने के लिए जज्बात के अलावा, क्योंकि हम जज्बात में बहुत सारी बातें कह जाते हैं। हम जज्बात में हम अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो हमें बहुत लगता है कि जी हाँ, ठीक हो रहा है, हमास जो कुछ कर रहा है वो ठीक कर रहा है, इसराइल क्योंकि काबिज है फ़लस्तीन के इलाकों पे, तो ये जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे उभरता है, जो पर्सपेक्टिव या जो बैकग्राउंड आपको भी मालूम है, जो पिछले कुछ दिनों में पीस टॉक्स हो रही थी, उन पीस टॉक्स में सऊदी अरब या अरब ममालिक के स्टेक्स हैं, इसराइल का है, फ़लस्तीन है, ये सारे मिलके एक पीस अकॉर्ड करने की तरफ जा रहे थे। तो अब इस वक्त अचानक से ये इतना बड़ा प्लान हमला कर देना या हो जाना, इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? इंटेंशंस क्या है, और कौन है जो बेसिकली ये सारे स्ट्रिंग्स हिला रहा है? आपने इशारा कर दिया। जो मोटिव्स हैं वही मोटिव्स हैं जिनकी तरफ आपका ज़हन जा रहा है कि जो पीस टॉक्स हो रही थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पीस टॉक्स हैं जो बड़ा जिसे आप चेंज कहते हैं, एक पैराडाइम चेंज कह लें, या पूरा हिस्ट्री में एक नई बात हो रही ना कि वेस्ट के अब्राहम अकॉर्ड हुआ था। अब्राहम अकॉर्ड के माने थे कि जूस, फिर उसके बाद क्रिश्चियंस, उसके बाद जी। मुस्लिम दुनिया में ये ज़हूर इनका हुआ एज तहजीबों की हैसियत से, मज़हब की बुनियाद पर। ये सब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और उन्हीं के मज़हब कहे जाते हैं, अब्राहमिक रिलीजन्स कहा जाता है। तो ये इनका इत्तेहाद करने की कोशिश की थी ट्रंप के पीरियड में। बहुत सी एफर्ट हुई और उसका अच्छा नतीजा ये निकला कि तसादुम की बजाय आप बातचीत और मोहब्बत के रिश्तों की तरफ आए। वो जो हो रहा था उसमें आहिस्ता आहिस्ता अरब ममालिक शामिल हो रहे थे। पहले सारे तो नहीं, अभी फौरन हुए, लेकिन एक खुश खैर सगाली नजर आ रही थी यूएई की तरफ से। बहरीन, अब सऊदी अरेबिया के बारे में कहा जा रहा था जी। कि वो रेडी हैं। तो ये जो एडवांसमेंट जिसे आप कह लें, या बेहतरी इस रीजन में मामलात को सुलझाने की, एक जो इस पे कहा जाता था ना, बड़ा इसराइल की तरफ से भी और दूसरों की तरफ से भी कहा गया कि फलस्तीन का मसला बजाय जंग और नफरत के ये मोहब्बत से हल होगा। आप अगर आपस की लड़ाइयाँ आप करते रहे, ये हल नहीं होना, क्योंकि कोई ऐसी पोजीशन है नहीं मिडल ईस्ट में, किसी भी ताकत की ऐसी कोई पोजीशन नहीं है कि वो इसराइल का खात्मा कर दें। और क्योंकि इसराइल को अमेरिका और यूरोप की तायद हासिल है, जी। और ये तायद बहुत बड़ी ताकत की शक्ल बनती है। तो आप ये अगर क्लैश के साथ इसको हल करना चाहें कि जंग के जरिए, तो मुमकिन नहीं है। लेकिन पीसफुल रिलेशंस में बिल्कुल मुमकिन है कि आप इस जो फलस्तीन के लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए अमन के हालात में कोई सारे मुल्क मिलकर तजावीज़ करें और उस पर अमल हो। तो वो जो ये इसराइल को मुसलसल ख़त्म करने का नारा था कि इसराइल को ख़त्म कर देना है, यानी फ़लस्तीन के मसले का हाल ये है कि इसराइल का खात्मा कर दिया जाए, और वो इलाका जो अब उन्होंने एज ए कंट्री ऑर्गेनाइज किया है वो अब खुला हो जाए फ़लस्तीनियों के लिए, अरबों के लिए, जो भी वो बाद में करना चाहें वो करें। तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तो इसलिए उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अरब ममालिक अपनी जो पास्ट पॉलिसियों से निकल के थोड़ा और तरह से सोचने लग गए थे कि हाँ, कई मामलात बेहतर तरीके से हल हो जाएंगे अगर हम इसराइल के साथ
ایک تسلیم کرنے کا، اگر بہت دوستی کا نہیں تو کم از کم اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ اسرائیل بھی ایک حیثیت ہے، ایک مذہب بھی ہم مانتے رہے، ہمارا قرآن میں بھی ہے، اس انجیل میں بھی ہے، مذہب کے طور پہ بھی، ویسے بھی تو اب وہ حیثیت بن گئی، مظلوم بھی بہت رہے ہیں ان کے ساتھ، جو جرمنی میں ہوا، ہالوکاسٹ ہوا، تو اس لیے لوگوں نے کہا، آہستہ آہستہ فیل کیا، تو وہ جو قریب آنے کے معاملات ہیں جس سے بہتر دنیا بن سکتی ہے، ہمیشہ بنی امن سے ہی بنی ہے دنیا، کبھی جنگوں سے دنیا آباد نہیں ہوئی، برباد ہوتی ہے، تو وہ اس کو روکنے کے لیے ایک کوئی خفیہ قوت ہے، وہ کون سی ہے وہ خفیہ، وہ اندر کا راز آپ ڈھونڈے، وہ کون سا ہے؟ وہ ایک ہے، اس وقت اور کوئی نہیں ہے، اس وقت ایک ہے، ایران۔ ایران کا پرابلم کیا ہے؟ ایران کی یہ بہت ایک میں نئی شاید بات ہو کئی دوستوں کے لیے، لوگوں کے لیے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایران کو اسلامی قوتوں، اسلامی فوجوں نے فتح کیا جی اسلام کے آنے کے بعد، حضرت عمر کے دور میں، جی اور اس کے نتیجے میں ایرانی تہذیب، جو کہ اس وقت دنیا کی دو بڑی تہذیبوں میں سے تھی، روم اور ایران، جس کا صحیح قرآن نے بھی تذکرہ کیا، حدیثوں میں بھی ذکر تھا، وہ قوت مسلم فوجوں نے فتح کر کے ختم کر دی، وہ تہذیب ختم ہوئی، تو لیکن جو پرائیڈ ہوتی ہے نا لوگوں کی تہذیب کی، وہ نسل در نسل یادوں میں رہتی ہے، چاہے آپ مظلوم بھی ہو جائیں، ایک معقوم بھی ہو جائیں۔ مثال سامنے آپ کی، مسلمز نے دنیا میں لمبی مدت تک حکومت کی، جو ایرانی جو پرشین امپائر سے زیادہ لمبی نہیں ہے۔ پرشین امپائر تو 4000 سال سے، 3000 سال سے، چار نہیں تو 3000 سال سے ڈومیننٹ طاقت تھی، اور اس کا دنیا کی دوسری بڑی طاقت سے جھگڑا تھا، یعنی روم سے۔ تو مسلمز نے 1200 یا 1000 سال حکومت دنیا میں کی، اور اب تک آپ اس یاد سے فارغ نہیں ہوتے، چاہے دنیا میں صحیح ماڈرن تہذیب آ گئی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا رہن سہن، آپ کا طرز زندگی، آپ کے خیالات، آپ کے علم کے ذخیرے، وہ سارے مغربی ہیں، اسلامی نہیں ہیں، لیکن آپ یعنی ایک طرح سے کنورٹ ہو کے بھی آپ ماڈرن دنیا میں کنورٹ ہوئے ہیں، ہم مسلمان، جی لیکن ہم کبھی بھی اپنی تہذیب کی عظمت کو بھولتے نہیں، بار بار ہمارے دلوں میں بار امنگ آتی ہے کہ ہم دوبارہ دنیا کے حکمران ہوں۔ وہی تہذیبی امنگ یا تہذیبی نرگسیت ایران میں چلی آ رہی ہے 1200 1300 سال سے، جب ان کو فتح کیا گیا تو اس سے لے کے آج تک، اور اس کی ثبوت بہت لوگوں کے لیے یہ اچنبھے والی بات ہوگی۔ ایران میں سرکاری سطح پر جشن قتل عمر، جشن مرگ عمر منایا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا ایران کو، اور ان سے نفرت، جو لولو فیروز جس نے خنجر سے حملہ کیا تھا، آپ کی ہاں شہادت ہوئی تھی، اس شخص کا جو اس کی قبر بنی، وہ اس کو لے کے آئے، اس کی میت کو یا ہڈیاں لائے، جو بھی لائے، اس کو لا کے دفن کیا۔ ایران میں وہ صدیوں سے ایران مسلمان ہونے کے باوجود وہ جشن مرگ عمر یا قتل عمر کہتے ہیں اس کو، وہ مناتے ہیں ہر سال، ہر لیکن سال جس دن حضرت عمر کو شہید کیا گیا۔ آپ آفیشیل لیول پہ نہیں منا رہے، لیکن ہوتا ہے۔ اب جی اب 10 سال سے نہیں منا رہے، یا 12 سال سے، کیونکہ 2010 میں، 2010 میں عربوں نے تھوڑا دوستانہ دباؤ ڈالا کہ یہ نہ کریں آپ اس طرح، یہ اسلام، مسلمان ہیں آپ بھی، ہم بھی، تو وہ انہوں نے اس کو روکا ہے، لیکن یہ صدیوں تک منایا گیا، اور اب بھی غیر سرکاری طور پہ منایا جاتا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ یعنی وہ جو امنگ ہے ایران کے مسلمانوں کی، جسے عرب مسلمان بھی پوری طرح نہیں مانتے، اور وہ عربوں کو صحیح طرح مسلمان نہیں مانتے، یعنی یہ اسلام پہ قبضے کا دعوے کا جو دعویٰ ہے، یہ بھی اسی مملکت، اسی تہذیبی تصادم کا نتیجہ ہے۔ جو صحیح ایران کی مملکت کو فتح کیا عربوں نے،
وہ اس کو عربوں کی فتح مانتے ہیں، گرچہ وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ اسلام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الگ کر کے اپنا امام بناتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ، اور سنی بھی اہل سنت مانتے ہیں اس بات کو، کہ یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت علیحدہ کیا گیا شیعہ اور سنی کا۔ بہرحال وہ ہے، اور وہ حقیقت ہے، وہ جو تصادم ہے عربوں کا ایران سے، ایران کا عربوں سے، وہ ہے۔ اور اس میں بار بار یہ آتا ہے تہذیب میں، اس کو جب تک وہ مغربی تہذیب کے ماتحت تھے، یعنی شاہ کا پیریڈ تھا، یہ کوئی تھوڑا اور طرح سے تھا یا دبا ہوا تھا۔ جب سے خمینی کا انقلاب ہوا، یہ شدت سے جو تہذیبی تصادم ہے، وہ اسلام کی آڑ میں مولویوں کے وہاں پہ قابض ہونے کے بعد وہ شدت سے سامنے آیا ہے۔ اور یہ جو عربوں سے جو نفرت اور عربوں سے تصادم ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اب تو جب سے فلسطین عربوں نے، تو فلسطین کو کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹل گراؤنڈ ہے ان میں دونوں کی؟ جی بالکل بڑا امپورٹنٹ، اب دیکھیں نا اس میں آپ بات کو تسلسل کیا ہے۔ عربوں نے جب تک جمال عبد الناصر تھے، اور اس کے بعد کچھ دیر تک عربوں نے فلسطین کے مسئلے کو اپنی آئیڈینٹی کا مسئلہ بنائے رکھا۔ اس میں بار بار اسرائیل نے اپنی طاقت کے ذریعے اور بین الاقوامی حمایت کے ذریعے عربوں کے مقاصد کو ناکام بنایا۔ مقاصد تو کوئی کلیئر کٹ نہیں تھے، وہ صرف اتنا تھا کہ اسرائیل کا خاتمہ۔ اسرائیل کا خاتمہ کیوں؟ جبکہ پہلے 45 میں، 46 میں، 1947، یہ ان سالوں میں عربوں نے اس سے ایگریمنٹ کو قبول کیا، جس میں یہ اسرائیل کا وجود بنا، اور طے ہوا کہ فلسطین کے لوگوں کو آپ سیٹل کریں گے اس طرح سے، اور جس میں عربوں کی ذمہ داری تھی۔ وہ نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ یہ خالصتاً عربوں کے آپس کے اختلافات، اور بہت بڑی جہالت، اور بہت بڑی خود غرضیاں جو عربوں کی تھی۔ ہمارے مسلم قوم کی یہ بدقسمتی رہی کہ ڈویژنز بہت گہرے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ہو نہیں سکا، اور وہ ایک بات پہ متحد ہوئے جمال عبد الناصر کی موجود قیادت میں، اور وہ تھا مقصد یہ کہ ڈسٹرائے اسرائیل۔ اب وہ جب آہستہ آہستہ اس مقصد سے پیچھے ہٹ گئے عرب، اور عربوں نے محسوس کیا کہ بین الاقوامی جو اندر کی رائے ہے، ایک تو باہر ووٹ ہوتا ہے، ووٹ تو آپ لے لیتے ہو، روس کی اور چین کی محنت اور طاقت سے آپ ووٹ لے لیتے تھے فلسطین کے حق میں، کئی دفعہ ووٹ ہوا اس فلسطین کے حق میں، لیکن اس ووٹ کی جو ایفیکٹونیس ہے وہ زیرو تھی، اس پہ عمل کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اور بہت سی قومیں خاموشی سے آپ کو یہ کہتی تھی کہ بیسیکلی ڈیوٹی عربوں کی ہے اسے آباد کرنا۔ عربوں، یہ جو سفارتی سطح پہ بات ہوتی تھی کہ عربوں کی معاہدوں کے مطابق بھی، اور تاریخی طور پہ بھی، اور اخلاقی طور پہ بھی، خوشحال عربوں کی ذمہ داری ہے اس کو آباد کرنا، اور اسرائیل کا خاتمہ کرنا اس کا حل نہیں ہے۔ کیونکہ پہلے بھی جب دیکھیں، اب یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں اس کو کائنڈلی نوٹ کریں، اسرائیل بننے سے پہلے بھی یہ جو اسرائیلی لوگ جو فلسطینی ہیں، یہ اس علاقے میں غریب غربا لوگ تھے، کبھی بھی یہ خوشحال قوم نہیں ہوئے۔ کیا وجہ ہے؟ جب یہ عربوں میں ہیں، اور پرانی تاریخ میں ان کو آپ کہتے تھے فلسطین، جو فلسطین ہے یہ فلسطین لفظ تھا۔ فلسطین اب بھی انگریزی میں ایک جاہل کو کہتے ہیں، فلسطین از جو آرٹ اور علم سے غافل آدمی۔ تو فلسطینیوں کا یہ علاقہ بنجر اور غیر آباد، نہ وہ تیل کے مالک، نہ وہ زراعت کے مالک، نہ ان کے پاس کوئی بڑے شہر تھے۔ تو یہ ٹریجڈی ہے، یہ تو اسرائیل کے پہلے بھی تھی۔ سوال یہ ہے کہ پہلے آپ کیا فلسطین کے لوگ اسرائیل کے ہونے سے خراب ہوئے ہیں، یا پہلے بھی ایسے ہی تھے؟ یہ پہلے بھی اسی طرح بدحال لوگ تھے، اور ان کے اوپر عربوں نے کبھی بھی مہربانی نہیں کی تھی۔ تو اب کیا بات ہے؟ اب کیا فلسطین کی تباہی یا فلسطینیوں کی غربت کا سبب اسرائیل ہے؟
یہ بین الاقوامی طور پہ دیکھیں، ہم جذبات میں آ کے تو ایک طرح سے سارے مسلمز کا موقف بن جاتا ہے. آج بھی سعودی عرب اوپنلی نہیں کہے گا کہ جی فلسطینی غلط ہیں، حالانکہ تمام پالیسی سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کوئی سپورٹ نہیں کرتے، کوئی عرب نہیں سپورٹ کرتا. لیکن جو ایک ہے نا مسلم عوام کا جذباتی رد عمل، اور نیچرلی ہوتا ہے، جائز بھی ہے، جذباتی بات ہوتی ہے، تو جذباتی رد عمل ایسا ہے کہ اس میں جو حکمران ہیں وہ جانتے بوجھتے بھی وہ حمایت کر دیتے ہیں فلسطین کی اور اسرائیل کی مخالفت، یہ جانتے ہوئے کہ فیکٹس اس میں کوئی ثبوت وہ نہیں بات بنتی فیکٹس کے مطابق. تو یہ جو اب عرب پیچھے ہٹے، اور ابراہم ایکارڈ ہونے کے بعد تو اور پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا جی کہ معاملات کو آرام سے طے کرتے ہیں، فلسطین کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، اور فلسطین کا معاملہ اسرائیل کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ٹیبل پہ حل کرتے ہیں، سارے مل کے کریں گے. ٹاکسی اس میں ان چاروں کا، یعنی جو چار پارٹیاں کر رہی تھی، امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب اور فلسطین، تو چاروں کا جو کچھ نہ کچھ ہر کوئی لے کے جا رہا تھا، جو پیس ایکارڈ ہونے جا رہے تھے، جس کے تحت پھر کل کو ریکگنائز ہونا تھا سعودی عرب کی طرف سے، اور پھر باقی عرب ریاستوں کی طرف سے اسرائیل کو کرنا تھا، لیکن وہ اب بالکل ہی ختم ہونے کے قریب ہے. اور آپ اس میں جو سوال اب بن رہا ہے، جو میں چاہوں گا آپ سے پوچھنا، کہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ایک پیس ٹاک کے کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل کا نقشہ تیار ہو رہا تھا مڈل ایسٹ کا، کیا اب مڈل ایسٹ ویسا رہے گا، یا ایون جو اس سے پہلے بھی تھا وہ ویسا رہے گا؟ نہیں، ابھی بہت خطرناک حالات ہو گئے. ایران جو گیم کھیل رہا ہے وہ اپنے جو پرشین امپائر کا جو عظمت کا تصور ہے، اس کی خاطر وہ بہت بڑی بہت بڑا جوا کھیل رہا ہے. اس نے یہ بہت بڑا جوا ہے، ویری ڈینجرس. میں اس کو جو کہوں گا، میں پریڈکٹ کر دیتا ہوں، ایران کے اوپر حملہ ہوگا، اسرائیل کرے گا حملہ، اور اس کی وجہ بڑی جینوئنلی دنیا میں بہت کم اس کی مخالفت کی جائے گی. ایران میں بائیڈن کی حکومت موجود ہے اس وقت، لیکن بے پناہ بڑی جو پریڈکشنز ہیں وہ ہیں کہ ٹرمپ ول کم بیک، یا ریپبلکن پارٹی ول کم بیک ان پاور. ریپبلکن پارٹی یا ٹرمپ کے آنے سے لازمی بات ہے کہ ایران کے اوپر دباؤ میں اضافہ ہو جائے گا. ایران کو اس وقت جو ریلیف دیا تھا وہ جو بائیڈن صاحب کی حکومت، پریزیڈنٹ بائیڈن نے دیا تھا، اور وہ ریلیف ہونے کی وجہ سے ان کو پیسے بھی مل گئے، ہاں جی. کافی پیسے مل گئے. اچھا، اب وہ جو پیسے ہیں ان کے پاس 70-80 مور دین 70 بلین کا ان کا ریزرو ہو گیا، جو کہ 5 بلین تھا، 5-7 بلین سے زیادہ نہیں تھا 3 سال پہلے. اور یہ اب پالیسیز بدلنے سے اتنی بڑی ان کی ریزرو، ان پہ سینکشنز تھے، وہ سینکشنز بھی خاموشی سے ریلیز، ان میں ڈھیلا پن آیا اور ان کو فائدے ہوئے ہیں. چائنا بھی ان سے تیل لے رہا ہے. اب اس میں جو ایران کو یہ طاقت ملی، اس کا ایک ہی ایجنڈا ہے، اپنے عوام کی بہتری نہیں، کیونکہ ایران میں عوام کی بغاوتیں آپ کے سامنے ہیں. ہاں جی. عوام کی اتنی بڑی بغاوتیں 2-3 دفعہ ہو چکی ہیں، لیکن 2 دفعہ تو بہت بڑی ہوئی ہیں. جی. ان بغاوتوں کا مقصد کیا ہے؟ غربت ہے، بے تحاشا غربت ہے. اور صرف ایک طبقہ ہے جس کے پاس پیسے ہیں، لیکن غربت ہے. اور جو یہ پاسداران کی جو ایک آرمی بنائی ہے مولویوں نے، یہ ایک خودکش قسم کی ایک فورس بنا لی، جو کہ جس کے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے. آپ دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتے، اتنی بیکورڈ قومیں دنیا کی لیڈر نہیں ہو سکتی. کیونکہ پیریڈ ہمیشہ علم سے اور حکمت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہی بدو بن گئے نا دنیا کے لیڈر. ہاں جی. because they became knowledgeable, they became wise, they became organized. آرگنائزیشن جو دوسروں سے بہتر ہوتی ہے وہ فتح پاتی ہے. ایران کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنی جو اس کی ایک ایمبیشن ہے نا کہ وہ اس میں بحر روم میں، یعنی میڈیٹرینین میں انٹر ہوگا ایز اے لیڈنگ نیشن. روم کے ساتھ جو جنگ تھی پرانی،
روم تو اب ہے نہیں، اٹلی تو کوئی طاقت نہیں ہے، تو وہ وہاں انٹر ہوگا، یورپ کو ملیمیٹ کرے گا، یورپ پہ قبضہ کرتے ہوئے وہ پھر ایرانی مملکت کو لیتا ہوا پھر وہ اٹلانٹک اوشن میں آ جائے گا، اور وہ پھر جو امریکہ کی مخالف قومیں ہیں، لیٹن امریکن نیشنز، ان تک وہ رسائی کر رہا ہے نا، ان سے رابطے ہیں اس کے بہت گہرے. تو یہ جو اس کی ایمبیشن ہے، اس کو ایک دو بڑے وار کرنے سے ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کے پیچھے ابھی تک صرف ایک طاقت ہے. چائنا تو بڑی طاقت اس لیے نہیں ثابت ہوتی، مؤثر طاقت اس لیے نہیں ہے کہ وہ ابھی اپنے کاریڈارز بنانے میں کامیاب نہیں ہوا. ابھی اس کے جو روٹس ہیں جن کے ذریعے وہ یورپ تک آنا چاہتا تھا، ایران کے ذریعے، ایران کے رستے، وہ ابھی نہیں ہو سکا. ہو رہا ہے لیکن ہوگا نہیں. اب بڑی طاقت ہے جو روس کی، جو ایران کے پیچھے ہے. ایران کے پیچھے اور مڈل ایسٹ میں کوئی نہیں ہے. پاکستان الحمدللہ ہے، لیکن وہ الحمدللہ ہے، وہ پاکستان تو ایک الحمدللہ طاقت ہے. وہ اپنے نیوکلیئر ویپن چائنا اس کو، ایران کو نہیں دے گا، نہ دے سکتا ہے. جی تو ایران اپنے نیوکلیئر ویپن بنانا چاہتا ہے. صرف ایک طاقت ہے جو اس کے لیے، جو دنیا کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، اور وہ ہے روس. روس اس کے ساتھ اس وقت تک ہے جب تک کہ امریکہ میں کوئی وائزر پالیسی نہیں آتی. واٹ از وائزر پالیسی؟ وائزر پالیسی امریکہ کے لیے یہ ہے کہ وہ روس کو اپنے ساتھ ملائے، یورپ سے روس کا خطرہ ٹل جائے گا، روس ایک دوست ملک بن جائے، اگر الائی بن جائے تو وہ بن جائے گا چائنا کی جیب، چائنا کے پہلو میں سے بہت بڑی ایک طاقت نکل جائے گی. اور یہ نکلنا ناممکن نہیں ہے، کیونکہ روس اور چائنا کے درمیان کمیونسٹ پیریڈ سے ہی جھگڑا تھا، اور وہ ہاں ہے جی ابھی بھی. وہ جھگڑا امریکہ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ان کا آپس کا لیڈرشپ کا جھگڑا ہے. اگر امریکہ وائزلی پالیسی بنائے اور روس کے اوپر سینکشنز کم کر دے یا ہٹا دے، تو روس ایک پرامن طریقے سے امریکہ کا الائی بن جائے گا جو ٹرمپ نے شروع اگینسٹ کیا تھا. چائنا، جو ٹرمپ نے شروع کیا تھا. اور وہ چائنا کی طاقت کا فیصلہ کن خاتمہ ہے، کیونکہ چائنا نے جو دو بڑے ہتھیار اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں، وہ دونوں، ان میں سے صرف ایک ہتھیار ہے اور دوسرا جو ہے وہ بلف ہے. ہتھیار کون سا ہے تو بلف کون سا ہے؟ ہتھیار ہے نارتھ کوریا، جی اور بلف ہے پاکستان، جو دکھانے کے لیے ایک خوفناک الائی ہے چائنا کا، صحیح. لیکن ایک معافی کے ساتھ میرا پیارا وطن بنیادی طور پہ ٹھوس ہے، کوئی کچھ نہیں ہے اس کے پاس. وہ کسی قوم کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. وہ اپنی فوجیں بھیج کے صرف ہمارے بچے مروائے گا، لیکن پاکستان اس میں سے حاصل کچھ نہیں کر سکتا. تو اب وہ چائنا کے پاس کیا، نارتھ کوریا کیا بیچتا ہے؟ اس کے پاس کیا ہے؟ کوئلہ، جو چائنا کو چاہیے. تو چائنا کے پاس کچھ نہیں. اگر روس نہیں ہے تو ایران پہ اگر ڈیپینڈ کرتا ہے، یا پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا طالبان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے چائنا، تو لوگ شہریار، یہ وہ قوتیں ہیں جو غدر تو کر سکتی ہیں، لیکن دنیا کی تہذیب اور دنیا کا نظام نہیں بدل سکتی. صحیح. میں نے کہیں بہت پہلے تہذیبی نرگسیت میں ایک عرض داشت کی تھی کہ جو اس کو بھی چھوڑے، میراسی کا واقعہ ہی لے لیں. میراسی نے بیٹے نے کہا نا کہ جی چودھری مر جائے تو پھر انہیں کیا وہ پتر ہو جائے گا. انہیں کیا وہ پتر بھی ہوتا اگر مر جائے تو انہیں کیا وہ پوترا ہو جائے گا. انہیں کیا جی فرض کی تو وہ پوترا بھی مر جائے، انہیں کیا پتر گل سن وہ دی ساری نسل بھی مر جائے نا تو چودھری نہیں بن سکتا، تو میراسی رہنا. اب یہ جو بات ہے نا، یہ سچ یہ ہے کہ آپ تو انڈیا کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں آگے بڑھا سکتے. جی آپ کہاں چائنا کی طرف لگ کے، تو آپ دنیا کے نظام نے، پاکستان نہیں، ایران بھی نہیں.
ایران جو گڑبڑ کر رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک نیگیٹو خودکشی کا عمل ہے جو یہ کر رہا ہے، کیونکہ عربوں کو اب نہیں روک سکتا ایران کہ وہ اسرائیل کے ساتھ متحد ہوں، وہ ہوں گے، صحیح. کیونکہ امریکہ میں جو ایک پالیسی تھوڑی سی امید رہ گئی تھی لوگوں کو، یعنی ایران کو، کہ ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ جب آئی تو ان کی پالیسیز ٹرمپ کے مقابلے میں پرو ایران تھی، اینٹی اسرائیل تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اسرائیل سے وہ اتنی محبت بھی نہیں رکھتے جتنی جو ریپبلکنس کی ہے. صحیح. تو اب جو ہوا یہ کہ آس لگ گئی ایران کو کہ سینکشنز بھی کچھ کم ہو گئی، کوئی پیسے بھی مل گئے، کوئی ایٹم بم بنانے کی بھی خاموش اجازت مل گئی شاید. تو وہ جو امید لگی تھی وہ کوئی دیر پا امید نہیں ہے، کیونکہ امریکہ نے اپنے مفادات کی اگر نگرانی کرنی ہے تو اسے ٹرمپ والی پالیسیز پہ آنا ہوگا. یعنی ہم جنگیں نہیں کریں گے، لیکن ہم اتنی طاقت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے کہ اگر صرف ہم سخت آنکھ سے دیکھیں تو دوسرے کو محسوس ہو کہ کام ٹھیک نہیں. یہ جو اس کی پالیسی تھی وہ کامیاب تھی. 4 سال اس نے کہیں جنگ نہیں ہونے دی، جی. حالانکہ سخت بولتا تھا اور سخت بات اور سخت نظر سے دیکھتا تھا. لیکن روس کے ساتھ تعلقات میں نرمی رکھ کے، چائنا کے ساتھ ٹریڈ وار شروع کر کے ٹرمپ نے امریکہ کو مضبوط بنایا. اب امریکہ اس وقت حالات اچھے نہیں. امریکہ میں بہت بڑی انفلیشن ہے، بہت بڑی مہنگائی ہے. امریکہ نے جو وار یورپ میں یوکرین کی وار شروع کی وہ نقصان دہ ہے. اب ایک اور وار اگر بنتی ہے تو اس میں امریکہ اور ویک ہوتا ہے اگر وہ مدد کرتا ہے اسرائیل کی، اور کرنی پڑے گی، کیونکہ امریکہ کی آبادی نہیں برداشت کرے گی کہ اسرائیل کو کوئی مار دے. اور صحیح. ایران کی کیا مجال ہے کہ وہ مار دے جب عرب بھی نہیں مارنے کو تیار. ایران کیا کرے گا؟ ایران کرے گا اسی طرح کے گھٹیا حملے، بے وقوفی کے حملے، کوئی جس کا نتیجہ بیچارے فلسطینیوں کو بھی کچھ نہیں ملنا سوائے اس کے کہ ان کا غزہ برباد کر دے گا نا. وہ ابھی وہ ہاں. غزے پہ اس نے جو حملہ جو اس وقت حالت ہے، اس نے 250 یا کتنے ریزرو جو ہے وہ موبلائز کر دیے ہیں اسرائیل نے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ گھیرا ڈال لو، انسرکل کر لو اس کو پوری طرح، غزہ کو، اس جو فلسطینی سسٹم ہے غزہ کو انسرکل کر لو اور انہیں دبوچ کے مار دو. مار دیں گے، جتنی تباہی بھی وہ کریں گے. ہمیں اس کے جواب میں کوئی ایسی فورس نہیں کمیٹڈ. آپ نہ غور کریں، پوری دنیا پہ نظر دوڑاؤ، کوئی فورس نہیں جو فوجی طور پر نکل کے آئے کہ جی ہم آپ کے مقابلے میں آ گئے. ہاں جی. کتنی بڑی خطرناک بات ہے. صرف ایران، تو ایران کون سی فوجوں کے ساتھ آ کے اسرائیل کا خاتمہ کرے گا؟ اب اسرائیل کے پاس ایک بہت بڑا جواز آ جائے گا. میں جو اندر کی ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں وہ اس میں امریکہ، میں اس وقت امریکہ میں بیٹھا ہوں اور مجھے امریکہ کا اس وقت ماحول میرے سامنے ہے. پبلک، امریکن پبلک، ایون ڈیموکریٹس زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گے کہ اگر ایران پیش قدمی کرے یا کوئی گڑبڑ کرے یا اور کوئی ڈائریکٹلی آ کے اسرائیل پہ حملہ کرے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امریکہ کی مدد سے، تائید سے، اسرائیل ایران کے نہایت قیمتی جو مرکز ہیں اس کی ملٹری پاور کے، اس کا نیوکلیئر پروگرام، اس پر اچانک ایک کرٹیکل فیصلہ کن حملہ کرے گا. کیا مقصد ہے اس کا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا کرنا چاہتا ہے ایران؟ ایران کے مولوی، مسئلہ یہ ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ کیا کیا جائے. مولوی کا دماغ اس سے آگے جاتا نہیں. وہ مولوی باریکی سے سوچنے کا عادی نہیں، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ ہمارا سنی مولوی ہو. وہ نعروں کے اوپر زندگی گزارتا ہے اور اس کو وہ سمجھتا ہے کہ نعرے سچے ہیں جو میں لگا رہا ہوں. کبھی کبھی اسے خیال آتا ہے کہ یار میں تھوڑا ڈرامہ بھی کر رہا ہوں، لیکن وہ ہمارے طارق جمیل صاحب ڈرامہ کرتے ہوئے بھی یقین رکھتے ہیں کہ میں شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دور کا سب سے بڑا اسلام کا محافظ ہوں.
اور وہ ایسی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جس سے بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے. ہاں جی تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا، اور اس میں بہت بہت جیسے مایوپک کہتے ہیں نا، تنگ کوتا نظر، کوتا بین، دور تک نہ سوچنے والی سوچیں جو طریقہ وہ ایران نے کیا ہے. ایران نے یہ حماس کو شاید ہو سکتا ہے کویت، قطر یا کسی کے ذریعے اکسایا ہو، یا ڈائریکٹلی کیونکہ مال تو انہی کا اور ہتھیار انہی کے ہیں. اور پھر وہ اب حزب اللہ تشریف لے آئی ہے. اب یہ وہ کیا 0+0 یہ معاملے ہیں نا. آپ یہ 2,000-5,000 بندے اسرائیل کے مار دو گے تو اس کو آپ جواز دے دو گے کہ وہ انتہا کا اقدام کر دے، صحیح، اور بالکل ٹھیک کوئی ہے. بھی نہیں روکے گا. جی، اب دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو ہم چاہوں گا کہ ہم اس کو پھر کسی ویلاگ میں جو انہی دنوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ جو ٹائم تو یہی بنتا ہے کہ جس طرح سے ایموشنلی بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے اوپر جو مسلمانوں کے اندر یہ ایک جذبات کو بھڑکانے کے حوالے سے، یا ہم جذباتی بھی ہوتے ہیں ان دو مقامات کو لے کے، تو اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے جی کہ اس کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ان جذبات کو، اور کس جی طرح کون کیا ان کا واقعی مذہب کی خدمت کا موٹیو ہوتا ہے یا کچھ اور ہے. اور دوسرا آپ نے بات کی ہے، وہ اس کو بھی چاہوں گا کہ نیکسٹ کسی ویلاگ میں، جو بلف پاکستان جو ہے وہ چائنا کا بلف ہے، لیکن پاکستان کے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے امریکہ میں بھی حالیہ وزٹ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان تو چائنا کا اسرائیل ہے. تو اس کے اوپر بات میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات کروں، لیکن ابھی آج کے ویلاگ میں اتنا ہی. ویورز جاتے جاتے ایک ریکویسٹ جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھی دبا لیں، اور اپنے ویوز بھی ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.